बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीय्यीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब शुजाउद्दीन शेख और आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी हाज़िर खिदमत हैं। पिछला प्रोग्राम जो आपने मुलाहिज़ा फरमाया वो खिदमत खल्क़ के हवाले से था और पिछले से पिछले प्रोग्राम के रिकैप पर गुफ्तगू हो रही थी और बढ़ते बढ़ते बाद जो है वो कुरान की टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इबलागी महारतों पर और इबलाग की तकनीक पर जो है वो गुफ्तगू हुई। और बात ये थी कि जब भी हम दीन का काम करने के लिए निकले या आम गुफ्तगू भी जब हम कर रहे हों तो सलीक़े से, अहसन तरीक़े से कुरान ने हमारी तरबियत की है और साहिब कुरान ने हमें करके बताया। चुनांचे कुरान की भी बात हुई और साहिब कुरान का इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने जो उस पर करके दिखाया उसकी भी बात हुई थी पिछले प्रोग्राम में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह गुफ्तगू फरमाया करते थे। फिर चलते वक्त आखिर में जो गुफ्तगू हुई थी वो ये कि हमारे हालात इतने हम तवज्जो नहीं दे रहे, हम किसी चीज़ पे भी तवज्जो नहीं दे रहे, हम अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे, हम अपने मामलात पे तवज्जो नहीं दे रहे, दीन पे तवज्जो तो खैर दे ही नहीं रहे। हद ये है कि हम अब अपने सेहत और ज़िंदगी के मामलात पर भी तवज्जो देने को तैयार नहीं हैं। पिछला प्रोग्राम जो है वो इस हवाले से ख़त्म हुआ था और ये कहते हुए कि देखिए भाई, ये तौबा का मकाम आ चुका है और बहुत ही सख्त तरीन सूरत हाल पैदा हो गई है और इस तरह की सूरत हाल अल्लाह ताला कभी अपने बंदों पर उनकी इस्तिताअत, उनकी हैसियत, उनकी क़ुव्वत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। लेकिन अब जो बोझ आ रहा है इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है। जो बीमारी हमारे दरमियान फैल गई है दुनिया भर में, उसका शिकार हम भी हैं। वो बीमारी, उसके बाद फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ चीज़ें मतलब बताई जाती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से जो आज़माइशें आती हैं उन अज़ाबों में से एक आज़माइश या अज़ाब, कभी अज़ाब और कभी आज़माइश जो है वो टिड्डी दल का आना भी होता है, ये भी उसका एक नमूना होता है, वो भी जारी है। मतलब ये वो मौका है जहाँ आदमी को लम्हे भर के लिए रुक के सोचना चाहिए कि ये आखिर सब कुछ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। तो हो क्या रहा है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये बात अभी तक किसी की समझ में नहीं आ रही। और पिछली मरतबा भी शुजा साहब ने भी बड़ी दर्द दिल के साथ दरख्वास्त की कि खुदा के लिए अवामी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर, हुक्मरानी की सतह पर जो है वह अल्लाह की तरफ रुजू होने का एहतमाम किया जाए। मैं चाहूँगा कि शुजा साहब से पिछले प्रोग्राम का रिकैप लेते हैं और फिर इसके बाद हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो हमारा 446वां प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मौसम भी तब्दील हो रहा है, गर्मी की शिद्दत और शिद्दत भी बढ़ रही है, टिड्डी दल के ख़तरात भी लाहक हैं। अल्लाह अपनी अमान में रखे, इससे कहत की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और जो बीमारी फैली हुई है उससे भी हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में जो बज़ाहिर बहुत मायूस कुन सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन एक बात जो है इस सूरत हाल में भी जहन में आती है, दिमाग में आती है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जो आयत करीमा का हिस्सा आपने तिलावत किया यही मेरे जहन में बात भी थी। इस पर इंशाअल्लाह हम आते हैं। पिछले प्रोग्राम को पहले रिकैप कर लेते हैं, फिर इन्हीं हालात पर कुछ दर्द दिल से बात रखना चाहेंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पिछले प्रोग्राम में खिदमत खल्क़ के तनाज़ुर में बात चल रही थी, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आ गई और कुरान हकीम ने कलम का जिक्र किया, बयान का जिक्र किया। कुरान हकीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कलाम किया जब फ़िरौन की तरफ उनको भेजा गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ख़त का हमने तज़किरा किया। कुरान में जो अल्लाह ताला ने पैगम्बरों की गुफ्तगू का जिक्र किया है, खुतबात का जिक्र किया है, तकरीरें नकल की हैं। बंदे मोमिन की तवील तरीन तकरीर एक बंदे मोमिन की है जो आले फ़िरौन में से शख्स ईमान ले आया था, वो तकरीर भी कुरान में हमारे सामने सूरह मोमिन में आती है। तो इस पर भी हमने कलाम किया। फिर एक अहम नुक्ता था कि जब भी अल्लाह ने किसी रसूल को किसी कौम की तरफ भेजा तो वो रसूल उस कौम की ज़ुबान बोलते थे और उसके ज़ेल में हमने समझा कि जो दीन की दावत का काम करने वाले, इबलाग का काम करने वाले, तबलीग दीन का काम करने वाले, उनको भी लोगों की ज़ुबान में कलाम करना चाहिए। फिर ज़ुबान से एक मुराद तो लैंग्वेज है और ज़ुबान से एक मुराद उनका फ़हम भी है। जिस सतह पर लोग समझते हैं, जिस अंदाज से लोग कलाम समझते हैं, उनकी अक्ल को, फ़हम को, उस लेवल को सामने रखते हुए उनके सामने बात को पेश करने की कोशिश की जाए। फिर एक अहम नुक्ता जो माशरती एतबार से बड़ा मामला अहम है, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ कि अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जब सहाबे कराम से कलाम फरमाते, जो आपके शागिर्द भी हैं, उम्मती भी हैं, जब आप कलाम फरमाते तो बड़ी तवज्जो दिया करते थे। और कई सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन का ये फरमाना है कि जब हुजूर
ہم سے کلام کرتے تو لگتا کہ سارے عالم میں ہم ہی سب سے زیادہ حضور کو محبوب ہیں، اور یہ آج ہم مس کرتے ہیں اپنے معاشرتی معاملات میں۔ گیجٹس کا ذکر آیا، آلات کا ذکر آیا کہ آج یہ بہت سارے آلات ہمارے معاملات میں اس قدر دخل اندازی پر اتر آئے ہیں، یہ ہم نے دخل ان کو دے دیا کہ جو اصل ہماری ویلیوز تھیں، جو اصل ہمارے رشتے تھے، جو اصل ہمارے تعلقات تھے، جہاں ہمارا فوکس اور کانسنٹریشن اور توجہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، آج ہم وہ مس کر رہے ہیں۔ ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، اولاد ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہی ہے، اسی طرح بڑے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ہم وقت نہیں دے رہے ہیں، اور ہم آلات اور ان چیزوں کے اندر، ورچوئل ورلڈ کے اندر اس قدر زیادہ انوالو ہو گئے، حالانکہ وہ ریالٹی نہیں۔ گزشتہ پروگرام میں آپ بات بیان فرما رہے تھے، ہم تفصیلاً کلام نہیں کر سکے۔ ہمارا خیال ہے کہ میرے پاس 2000 کانٹیکٹس ہیں، ہمارا خیال ہے کہ میری فین فالوئنگ بہت ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ ہمارا خیال ہے جی، میرے اتنے لائکس ہیں، میرے اتنے فین فالوئنگ ہے۔ وہ ایک صاحب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ صاحب بیڈ پر تھے ہاسپٹل میں، کہنے لگے جناب میرے 2000 2500 کانٹیکٹ ہیں فیس بک پر، میرے پاس 750 کانٹیکٹ ہیں میرے اسمارٹ فون کے اندر، اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ۔ لیکن میں اس وقت بیڈ پر ہاسپٹل میں ہوں، باہر میری بیوی اور میرے 2 بیٹے بیٹھے ہوئے، بس وہی میرا اصل رشتہ ہے۔ آج پتہ نہیں کس خام خیالی میں ہم، کس خیالی ورلڈ کے اندر آج ہم جی رہے ہیں، پتہ نہیں کس تصور کے اندر ہم آ گئے۔ تو میں نے اسی لیے کہا تھا کہ بھئی ایک حد تک تو ٹھیک ہے، اس کو ایک سہولت سمجھیں، ایک نعمت بھی سمجھیں، مگر اس کو اس کے اوقات میں رکھنے کی کوشش کریں، اس کو سر پہ سوار جو ہم نے کر کے اپنے آپ کو پریشان کیا۔ اسی کی مجھے آپ اجازت دیجئے، یہ جو کووڈ-19 کا معاملہ ہے، ابھی ہم توبہ پر آئیں گے، میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے بات کرنا۔ آج ہم نے کتنی چیزوں کو، ہمارا میری کوئی میڈیکل کی فیلڈ نہیں ہے، لیکن جناب میں میڈیکل کا ایکسپرٹ بنا ہوں، میں 4 چیزیں یہاں سے اٹھاتا ہوں، 2 چیزیں وہاں سے اٹھاتا ہوں، مکسچر ایک بناتا ہوں، میں 10,000 لوگوں کو فارورڈ کر دیتا ہوں۔ عجیب بات ہے بھائی، ارے آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ کا کیلیبر، معاف کیجئے گا، آپ کی کوالیفیکیشن اس میں نہیں ہے، آپ کا تجربہ نہیں ہے، آپ آگے سے باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ عجیب سی بات ہے، یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے، یہ مس گائیڈ کرنے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ پھر آگے سے بڑھ کر خوف پھیلا دینے کی کوشش کرنا۔ ابھی آج مجھے ایک صاحب کا میسج ہے، بڑے اچھے دیندار ہمارے دوست ہیں، کہ بھائی میں اپنے آفس کے کلیگز کے ساتھ ایک پروگرام آپ کا آن لائن کروانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خوف ہم پر طاری ہے نا، خوف، یہ طاری کر دیا گیا ہے، یا طاری کر لیا ہے، اس سے نکلنے کے لیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ اور بالکل صحیح بات ہے، اس پر کلام ہونا چاہیے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہم نے سوار کر لیا ان چیزوں کو، آج تو بڑے بڑے اینکرز بھی کہنے پر مجبور ہو گئے، بڑے بڑے اچھے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے، بھائی اپنا ٹی وی ذرا آف کر دیجئے، آپ لوگ اپنا اسمارٹ فون تھوڑا سا کم یوٹیلائز کیجئے۔ یہ اصل میں ایک نفسیاتی مریض بھی بنا دیا ہے۔ چیزیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، ریئلائز کرنا چاہیے، ایک بیماری آئی ہوئی ہے، ایک وبا آئی ہوئی ہے، من جانب اللہ ہے، ایک مصیبت ہے، احتیاطی تدابیر سب کر رہے ہیں۔ ابھی جو پچھلے پروگرام میں بھی شجاع صاحب نے کہا تھا، یہ ہمارے کیمرامین بیٹھے سارے کے سارے ماسک پہنے بیٹھے ہیں، جب ہم اے آر وائی میں داخل ہوتے ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ سینیٹائزر لگے ہوئے ہیں، ڈسپینسر لگے ہوئے ہیں، ہاتھ سینیٹائز کرتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے صرف آپ سے بات کرنے کے لیے یہ ماسک اتار کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ تدابیر ہیں کہ بھئی جو ظاہری اسباب ہیں وہ اختیار کر لو، لیکن مسبب الاسباب کو تو نہ بھولو نا۔ بالکل۔ اب آئیے جو آپ نے آج انٹرو میں بڑے درمندی کے ساتھ بات رکھی، ٹڈی دل کے حملے کا معاملہ، ہم نے ایک آدھ پروگرام پہلے بھی اس پر بات کی تھی، لیکن اس شدت اور بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت آج کرے۔ بھی جو اخبارات میں کچھ خبریں آئی ہیں کہ ٹڈی دل، ابھی ایک تصویر بھی آئی ہے کہ تھر کے علاقے میں ٹڈی دل جو ہیں انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور کچھ ٹڈی دل کے لشکر، میں انہیں لشکر کہہ رہا ہوں، ٹڈی دل کے لشکر تیار ہو رہے ہیں۔ یار اللہ پیدا کر رہا نا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ وہ اختیار دے رہا نا، ہم نے تو نہیں بدے۔ اللہ 201 ٹڈی جو ہے وہ 200 انڈے دیتی ہے ایٹ اے ٹائم 200 انڈے، اور 200 انڈوں میں سے 150 بچے جو ہیں وہ جنم لے لیتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، اللہ تخلیق کار ہے، پیدا کرنے والا، کسی مصلحت سے ہی کر رہا ہوگا نا۔ جی، آپ نے ٹڈی دل کا ذکر کیا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، آپ نے ساتھ ساتھ قحط کا بھی ذکر کیا، قحط سالی کا۔ آپ ہم قرآن پڑھیں، قرآن حکیم میں آل فرعون کا ذکر ہے، یعنی فرعون اور فرعون کی پیروی کرنے والے، اس کے آل فرعون، اس معنی میں اس کو آل کہا گیا، پیروی کرنے والے، ان پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ سورہ اعراف کا بھی پہلے بھی حوالہ ہے، آج پھر حوالہ دے رہے، قرآن کھولیں، خود پڑھیں، تشریح پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، کیا اس قوم پر، یہ آل فرعون پر یہ عذاب نہیں آیا تھا؟ سورۃ الاعراف ہے، اس کی آیت نمبر 130 میں ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے نقصان میں قحط سالی میں ان کو مبتلا کیا، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 133 733 وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان پر ہم نے طوفان بھی بھیجا،
اور والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، ان پر طوفان بھی بھیجا اللہ تعالیٰ نے، ٹڈی دل کا حملہ بھی کیا، ٹڈی دل کے حملے بھی ہوئے، اور ان پر خون کا عذاب مسلط کیا، کچھ کھاتے تو وہ خون بن جاتا، کچھ پیتے تو وہ خون بن جاتا، ان پر اللہ نے جوؤں کا عذاب مسلط کیا، مینڈکوں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اللہ نے مسلط کیا۔ یہ پڑھے قرآن کو، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں، اس کی طرف توجہ ہماری جاتی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اعراف میں پھر عرض کر رہا ہوں، 8واں 9واں پارہ قرآن کا، سورہ اعراف 8ویں پارے میں شروع ہوتی، 9ویں پارے میں ختم ہوتی۔ سورہ اعراف کی 9ویں پارے میں جائیے، آیت نمبر 133 اور آیت نمبر 130 میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ایک کیفیت ان پر طاری کی تھی، اور یہ قرآن کہتا ہے یہ جاتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، بس تم اللہ سے دعا کر لو، یہ تم دعا کر لو، یہ طوفان چلا جائے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ٹڈی دل کا حملہ ختم ہو جائے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ خون کا حملہ ختم ہو جائے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، یہ مینڈکوں کا عذاب ختم ہو جائے ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ان کی حالت ٹھیک ہوتی، پھر یہ وہ حرکتیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کم سے کم آزمائش تو کہیں، تنبیہات تو کہیں، وارننگ تو کہیں۔ ابھی کووڈ-19 کے تو مسائل سے نکل نہیں پا رہے، ساری دنیا پریشان ہے، چاہے جائے کہ ٹڈی دل کا معاملہ اور اللہ اپنے زبان میں رکھے قحط سالی کا معاملہ، خدا نہ خواستہ۔ یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں اور آدمی کو کانپ جانا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو قرآن کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے ایسے 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 عذاب، اس میں ٹڈی دل کا ایک عذاب بھی ہے جو اللہ کی طرف سے عذاب بنا کے بھیجا گیا۔ تو ٹڈی دل کے خبریں سننے کے بعد میں تو کم از کم لرز گیا کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین تنبیہ ہو رہی ہے۔ بالکل، اور اب یہ تو خیر ہمارا کیو ٹی وی ہے، ایک دینی مذہبی چینل ہے، ہم اس پہ دین کی بات کر رہے ہیں، لوگ سنتے بھی الحمدللہ، مگر مجھے معاف کیجئے گا، ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو کہتے ہیں تم لوگ مولوی ڈراتے رہتے ہو ہمیں۔ ڈرا نہیں، قرآن نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جب وہ نشانیاں سامنے آنے لگے تو آدمی کو ویسی توبہ کر لینی چاہیے۔ تو بھائی پھر بھی کوئی نہ ڈرے تو چھوڑیں اس کو حال پر، لیکن ہمیں تو اللہ کا خوف رکھنا ہے نا۔ ہم پھر وہ بات کہیں گے بھائی توبہ، جتنا معاف کیجیے گا قطع کلامی، جتنا خوف جو ہے وہ کرونا کا ہے، اگر اس سے نصف خوف اللہ کا ہو جائے تو کرونا خود بخود مٹ جائے گا۔ جی، اور اس کی طرف رجوع کا معاملہ ہو جائے۔ ایک پکچر آج میں نے دیکھی، ایک مسلمان بہن کو دکھایا گیا جس نے جو ہے وہ پورا برقع لیا ہوا ہے، نقاب لیا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے اللہ کا خوف۔ دوسرا کیا ہوگا؟ ایک خاتون کو دکھایا گیا ہوگا اور پورا ان کو کرونا کا خوف، وائٹ لباس پہنا رکھا ہے اور چہرہ بھی چھپایا ہوا ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے، اور لکھا ہوا ہے کرونا کا خوف۔ تو یار اللہ کا خوف کر لو بھائی۔ آپ نے کہا نا نصف، میں کہوں 10%، 10% بھی اگر اللہ کا خوف آ جائے، 10% بھی خوف آ جائے، بس اللہ کا خوف کر کے اس سے رجوع کر لیا جائے، بس اس کے لیے، اسے منانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر توبہ کے معاملات جو ہیں بہت ضروری ہو گئے ہیں۔ اپنے گھروں میں بھی اللہ سے توبہ کریں، اپنے معاملات میں درستگی کی کیفیت پیدا کریں، اور اجتماعی طور پر بھی توبہ کریں۔ اور یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جتنا خوف ہمیں بیماریوں کا ہو گیا ہے، جتنا خوف ہمیں اس وائرس کا ہو گیا، اندیکھی کیسی عجیب بات ہے، ایک نادیدہ جراثیم کا اتنا خوف ہے اور ایک نادیدہ قادر مطلق کا خوف ہمیں نہیں ہوتا۔ اصل بات وہی ہے کہ خالق کا خوف نہیں ہے، مخلوق کا خوف ہے، اپنی جیسی کمزور۔ اچھا اب وہ وائرس، وہ کسی نے کہا 1 گرام بھی ویٹ نہیں ہوگا اس کا، نہیں گرام تو بہت زیادہ ہے نا، گرام تو بہت زیادہ، ہمارے کہنے میں کچھ بھی نہیں نا، وہ تو جو ہے نینو ٹیکنالوجی ہے نا۔ بالکل، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مخلوق کا خوف ہے، خالق کا خوف ہمیں نہیں ہے، توجہ کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ ایک اور انداز سے لیجیے، سیرت کا پروگرام ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے عہد مبارک میں جب سورج گرہن ہوا تھا تو حضور علیہ السلام نے بہت طویل نماز کا اہتمام فرمایا تھا، اور میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں، ابھی مجھے بریک میں خیال آیا، ابھی سورج گرہن ہوا، پھر ہونے والا ابھی چاند گرہن ہوا، ہاں، اور 21 کو سورج ہونے والا ہے، 21 جون کو سورج گرہن ہونے والا ہے، اور ابھی کچھ عرصے پہلے سورج گرہن کی نماز ہم نے ادا کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، یہ 1 سال کے اندر کی بات ہے کم و بیش، ٹھیک ہے۔ اور یہ سورج گرہن، چاند گرہن کے معاملات بھی کیا، یہ بھی زمین والوں کے لیے بڑا خطرناک معاملہ ہوا۔ کیا یہ نشانیاں اللہ کی کافی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے؟ جی، اور ان نشانیوں کے موقع پر حضور کیا کرتے تھے، طویل 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 ترین نماز ادا کی ہے حضور علیہ السلام نے سورج گرہن کے موقع پر۔ جی، چاند گرہن کے موقع پر احناف کی رائے کی انفرادی سطح پہ ہوتی ہے، اور سورج گرہن کے موقع پر اجتماعی سطح پر۔ دیگر فقہا میں سے، اور دیگر فقہا کے ہاں، بعض کے ہاں چاند گرہن کی نماز بھی اجتماعی ہوتی ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں ان کے مسلک کے مطابق وہ اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں، لیکن ان مواقع پر حضور سجدے میں ہوتے، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے۔ حضور کا عہد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی زور کی آندھی چلی، بادل آ گئے، حضور سجدے میں چلے گئے،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کیفیت؟ فرمایا کہ ہاں قوم عاد پر بھی بادل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بڑا بارش کا سما ہوگا، ہم کھیلیں گے کودیں گے خوشیاں منائیں گے، اور اسی تیز آندھی کے اندر اور ان بادلوں میں ان کے لیے عذاب تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے۔ تو یہ تو حضور کی سنت رسول ہے۔ اللہ نے اس کو آندھی کے حوالے سے دعا بھی سکھائی ہے نا، بالکل ایک دعا ہے، اس کے شر سے بچنے کی دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی۔ پتہ چلا کہ جب یہ ان یوزول قسم کی کیفیات طاری ہو جاتی تو اللہ کے رسول کا معمول کیا ہوتا؟ آپ اللہ کے سامنے جھکتے، اللہ کے سامنے روتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے۔ سورج گرہن کا موقع، چاند گرہن کا موقع، شدید بارشوں کا معاملہ، دشمن کے خوف کا معاملہ، آندھی طوفان آ جائے، اس موقع پر حضور کی مستقل سنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کو منانے کی کوشش کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا۔ اور صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ یہ عمل اختیار کرتے۔ تو آج سیرت النبی کے پروگرام کا پیغام تو بخدا بس یہی ہے۔ آج ہمارے جتنے ویورز یہ دیکھ رہے ہیں، جہاں تک یہ بات پہنچ سکتی ہے بھائی، 150 ممالک میں دنیا بھر میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ 150 ممالک میں لاکھوں افراد تو ہوں گے نا، یہ لاکھوں طے کر لے کہ آج ہم نے اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے، اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، اپنے بچوں کے ہاتھ اٹھوائیں، اپنے بوڑھوں کے ہاتھ اٹھوائیں، اپنے کمزوروں کے ہاتھ اٹھوائیں، اللہ کو رحم آئے گا انشاءاللہ، اللہ فضل فرمائے گا، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خوشی و تری میں فساد کیوں مچ گیا؟ لوگوں کے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ کچھ اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، وہ لوٹیں اللہ کی طرف۔ سورہ نام سورہ اعراف میں آتا ہے لعلہم یضرعون اور لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، آہوزاری کریں اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے۔ اس کے سوا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہر چیز کو جو ہے، جب سے یہ ہمارا سوشل میڈیا آیا، جب سے ہر چیز کو ہم لیتے ہیں، اس کے کلپس ڈالتے ہیں، اس پہ ہنسی ٹھٹے قہقہے کر رہے ہوتے ہیں، فلاں جگہ یہ ہو گیا، یہ سارے کے سارے اگر فرض کیجئے خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی ہے اور کسی کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ وہاں ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہمارے ہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ڈرانے کے لیے بندوں کو رجوع کرانے کے لیے اپنی طرف ایسی چیزیں ہمارے سامنے لاتا ہے، کسی کو برباد کرتا ہے، کہیں آندھی لاتا ہے، ابھی کچھ واقعات ایسے ہو چکے ہیں جو روح کانپ، اگر آدمی میں احساس ہو تو اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو بیماری آئی ہے، ہم کہتے تھے وہ اٹلی میں اتنی زیادہ ہو گئی، فلاں جگہ اتنی ہوا، تو ہمارے ہاں اتنی ہی ہو رہی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، مقام توبہ آ گیا۔ آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، ان سے جو نقصانات ہوتے ہیں، وہ ابھی چند دن پہلے جو ہے وہ کراچی میں جو آندھی آئی، آندھی آنے کے بعد کسی علاقے میں بارش ہوتی ہے، سرجانی کا غالباً علاقہ، جہاں بجلی گر گئی آسمانی، اور باڑوں پہ جانور، مویشی، جو معیشت تھی کسی کی، وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی، کروڑوں کا نقصان، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ پھر ابھی یہی سن رہے تھے کہ ٹڈی دل آ گیا ہے۔ کیا یہ پے در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں جس میں نقصان ظاہری نقصان ہے، کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں؟ بے شک بے شک بے شک، وہ چاہتا ہے کہ ہم رجوع کریں اس کی طرف، نہ اور کہیں ہم ہیں کہ رجوع کر کے نہیں دیتے۔ ہماری دنیا کے معاملات زیر بحث آ رہے ہیں، اخبارات سیاست سے اور دنیا کے معاملات سے بھرے پڑے ہیں، چینل دنیا بھر کے ڈسکشنوں سے بھرے پڑے ہیں، کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف رجوع کر لو آ کے۔ اب اس سے زیادہ نشانیاں اور پریشانیاں کیا آئیں گی؟ بس کچھ درد دل رکھنے والے علماء ہیں، کچھ اچھے دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، بس کہیں کبھی کچھ بات وہاں سے آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہم سیٹلڈ ہیں، سب لوگ، ہم لوگ بالکل سیٹ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمارے ساتھ۔ مطلب کب، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل کانپ جائیں اور ہم اپنی اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ کر لیں؟ یہ بھی ڈاکٹر صاحب قرآن کی آیت ہے، کیا ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے؟ سورہ حدید کی آیت نمبر 16 ہے، 27 پارے میں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے کانپ اٹھیں، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل کیا اس کی وجہ سے ان کے دل کانپ اٹھیں۔ اور کیا ہمیں بات ہلا دے گی؟ کبھی طیارے کا حادثہ، آزمائش کا معاملہ، اللہ جی، کبھی کووڈ-19 کے مستقل معاملات، اور یہ بڑھتے ہوئے کیسز کا معاملہ، ڈاکٹرز کو کہنا پڑا ہاسپٹلز میں جگہ نہیں، وینٹیلیٹرز ہمارے پاس اویلیبل نہیں، آئی سی یو میں ہمارے پاس اب جگہ نہیں۔ خدا کے بندوں، کب ہم سدھریں گے، کب ہم پلٹیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف؟ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ایسے معاملات جس میں جو ہے وہ دل نرم ہو جانے چاہیے، کچھ لوگ لوٹ مار میں اب بھی لگے ہوئے، میں نہیں بحث کرنا چاہتا، خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور لوگ ٹھٹے اڑا رہے ہیں،
ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، کامنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، اور جناب وہ گھر کے اندر بیگم کے ساتھ معاملات اور بیگم کے شوہر کے ساتھ معاملات اور اس طرح کے لطیفہ گوئی کا معاملہ. بھائی خدا کے بندو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کو منانے کی کوشش کرو. یہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. وہ یہ بڑی خطرناک، دل کا سخت ہونا بڑی خطرناک بیماری ہے. یہ جو بنی اسرائیل کے یہود تھے، قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کے دل، قرآن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں بتاتا ہے کہ حامل کتاب امت تھی، کتاب عطا ہوئی، شریعت عطا ہوئی، پیغمبر ان کو عطا ہوئے، لیکن دنیا کی محبت میں ڈوبے غافل ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ دلوں کی سختی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندے پر سے اللہ کی رحمت کی نظر ہٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کہیں اس سے ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کو سلب نہ کر لے، واپس نہ لے لے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ اکبر. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وہ کان رکھتے ہیں سنتے نہیں، وہ آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں، اور اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ناظرین محترم، کچھ چیزیں ہیں جن پہ توجہ کرنی چاہیے. یہ وائرس کا عذاب، یہ ٹڈی دل کا آنا، یہ موسموں کی گرمی، یہ جگہ بجلی کا گرنا اور اس سے ہلاکتیں ہونا، یہ عمارتوں کا ڈھہ جانا، اللہ اپنی ایمان میں سب کو رکھے. اور یہ اتنی جلدی چاند کا اور سورج کا گرہن ہونا، یہ سب کس چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں؟ کیا اب بھی ہماری عقل اس قابل نہیں کہ ہم سوچیں، توبہ کریں اللہ سے؟ بالکل، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. کوئی راستہ ہے نہیں اس کے سوا. ہم بات کر چکے ہیں اسباب اختیار کیجئے، لیکن سب اسباب پر ہی بات کر رہے ہیں. نہیں تو اسباب جو ہیں وہ بھی نہیں ہے نا. جی، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، آپ کے پاس وینٹیلیٹر نہیں ہے، اور اسباب میں ویکسین ہوگی نا، ویکسین ہی نہیں ہے. جی، اب تو صرف ایک ہی ویکسین رہ گئی ہے اور وہ ہے توبہ ویکسین. جی، اور اس کا ایک انجیکشن جو ہے وہ ایک آدمی کو نہیں، پوری قوم کو جو ہے وہ کیور کر دے گا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. اور ڈاکٹر صاحب پچھلے پروگرام کے آخر میں جو حدیث قدسی پیش کی گئی تھی، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ حدیث قدسی میں اللہ کا کلام ہوتا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل فرماتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اے میرے بندو، تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام ایک چٹیل میدان میں سب کے سب کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے مانگیں اور میں سب کو ان کے مانگنے کے مطابق عطا کر دوں. بڑا قیمتی جملہ ہے. آپ کی کیا خواہشات، میری کیا خواہشات، یہ کیمرہ مین بیٹھے ان کی کیا خواہشات، کنٹرول روم میں ساتھی بیٹھے ان کی کیا ضروریات، اللہ بہتر جانتا ہے. میں سب کچھ مانگوں، آپ سب کچھ مانگیں، یہ سب کچھ مانگیں، کروڑ ہا کروڑ نہیں، ارب ہا ارب انسان اور جنات سب کچھ مانگ لیں. اللہ کہتا ہے میں سب کو سب کچھ ان کے مانگنے کے مطابق بھی ادا کر دوں، عطا کر دوں. تو میرے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بس سمندر میں سوئی ڈبو کر دیکھو کتنا پانی لگ کر آیا. بس اللہ کل شیء قدیر ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں ہے. مسئلہ ہم ہیں، مسئلہ ہم ہیں، ہم ہی مسئلہ ہے، ہم ہی مسئلے کا حل ہے. ہم سیدھے ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں. آج ہمارا حکمران اللہ کو پکارنے والا ہو جائے، آج ہماری پارلیمنٹ اللہ کو پکارنے والی ہو جائے، آج ہماری افواج کے لوگ ہوں، ہمارے سیاستدان ہوں، ہمارے اپوزیشن کے لیڈرز ہوں، ہمارے عوام کے لیڈرز ہوں، آپ اور میں عوام الناس ہوں. ہم پلٹ آئیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف، قوم یونس کی طرح آ جائیں جس پر عذاب آ گیا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے اور پوری قوم اللہ کے سامنے آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئی تھی. جانوروں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو لے کر آ گئے. اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ان پر سے ٹال دی. سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں قرآن بیان کرتا ہے، اور پہلے بھی ذکر میں نے کیا تھا، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا. آج بھی کوئی قوم اجتماعی طور پر چاہے کہ اللہ اس کی کیفیات کو درست کر دے، آئے ہوئے جو عذاب کے، یہ تنبیہات کے، یہ آزمائشوں کے بادل اللہ ہٹا دے، آج پوری قوم جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے، پلٹ آئے اللہ کی طرف، رجوع کر لے اللہ کی طرف، رو لے اللہ کے سامنے، گڑ گڑا لے اللہ کے سامنے، منا لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست کر لے. اللہ تعالیٰ آج بھی قادر ہے. یہ ٹڈی دل کو پیدا کرنے والا اللہ، یہ کووڈ-19 اس وائرس کو پیدا کرنے والا اللہ، یہ ہوائیں بھیجنے والا اللہ، یہ طوفان بھیجنے والا اللہ، اللہ چاہے گا تو اس ہوا کو بھی روک دے گا، طوفان کو بھی روک دے گا، ٹڈی دل کو بھی روک دے گا، اس وائرس کے اثر کو ختم کر دے گا. کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات موجودہ
حالات کے تناظر میں، جسے آپ کرنٹ افیئر کہہ لیں، کرنٹ افیئر پر موجودہ حالات کے تناظر میں ہو رہی ہے، اور زندگی کا جو بھی معاملہ آ جائے، دکھ آ جائے، خوشی آ جائے، پریشانی آ جائے، اور کسی مسلمان کی زندگی میں اس سے زیادہ دکھ اور اس سے زیادہ پریشانی کی بات، میرا خیال ہے اس سے زیادہ پریشانی کی بات زندگی میں کسی مسلمان کے نہیں ہو سکتی کہ اسے مسجد سے دور ہونا پڑے، اسے رمضان میں عبادتوں میں اختصار کرنا پڑے یا عبادتوں سے فاصلہ رکھنا پڑے، اللہ اپنے دربار میں اپنے گھر میں آنے سے روک دے، وہ نماز، وہ عید اس طرح ادا نہ کر سکے جیسے عید ادا کرنی پڑے، وہ حج اور طواف اس طرح نہ کر سکے جس طرح وہ کر سکتا ہے، میرا خیال ہے کسی مسلمان کی زندگی میں اس سے بڑے المیے اور حادثے کچھ نہیں ہو سکتے۔ بالکل، اور میں تو عرض کروں ڈاکٹر صاحب کہ پہلے احتیاطی تدابیر کی وجہ سے مساجد کو لمٹ کیا گیا، نمازیوں کی تعداد کو محدود کیا گیا، تو بات سمجھ آتی تھی کہ چلو بھئی احتیاطی تدابیر کا معاملہ ہے، ساری دنیا میں علماء نے اس بات کا مشورہ دیا، تو چلو پاکستان میں بھی ایک بات ہو گئی۔ پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ سب سے پہلے ہم نے مساجد کھولیں، اور ہم نے رمضان شریف میں بھی تراویح کا بھی اہتمام ہوا، جمعوں کا بھی اہتمام آخری جمعے کو ہوا، پھر عید کی نماز بھی ہم نے ادا کی۔ اب کیا ہو گیا ایسا؟ اب تو حکومت نے بھی نرم کیا ہے لاک ڈاؤن کو۔ ہاں، تو اس کا دوسرا نتیجہ نکلا نا، جی، حکومت نے جو لاک ڈاؤن نرم کیا، اس کے بعد لوگ مسجدوں میں نہیں بازاروں میں بھاگے ہیں، یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں۔ بازاروں کی طرف بھاگے ہیں۔ اب مسجدیں کہاں ان کو لاک لگا ہوا؟ اب مسجدوں کو کس نے بند کیا ہے؟ اب مسجدوں کی طرف کون رخ نہیں کر رہا؟ وہ تو ہم ہیں نا۔ مطلب آخر کیا ہو گیا اس وقت؟ تو جب مسجدیں، مطلب میں نے شاید شیئر کیا ہو پہلے یہاں پہ، جہاں میں جمعے کی امامت کی سعادت حاصل کرتا ہوں، بہت بڑی مسجد ہے، مطلب اس کے پارک وغیرہ کو شامل کریں تو 5000 کی کیپیسٹی ہے الحمدللہ۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رمضان شریف سے پہلے جو ایک جمعہ میں نے وہاں پہ پڑھایا تھا، آخری رمضان شریف سے پہلے 15 افراد بھی نہیں تھے، اور چاروں گیٹس پر لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے، لیکن انتظامیہ نے لاک لگا رکھا تھا، اداروں کی جو بھی ہدایات تھی اس کے مطابق باہر پولیس کی گاڑیاں بھی کھڑی تھی، ان کو بھی رونا آ رہا تھا کہ کیسے لوگوں کو منع کریں، اور بخدا میں نے ان گیٹس کے اوپر لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا جو اندر آنا چاہتے تھے مگر ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آج تو گیٹ کھلے ہوئے ہیں، آج تو کوئی پابندی نہیں ہے، آج تو تم آگے گھروں کو اللہ کے آباد کر سکتے ہو، آج تو سجدے کر سکتے ہو۔ ارے رمضان میں ہم نے سجدے کیے، کیا یہ مسجد اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی ہوں گی کہ یا اللہ تیرے بندے نمازی بندے کہاں چلے گئے؟ یہ مسجدیں کہ اللہ تیرے دروازے کھل گئے، تیرے بندے نہیں آ رہے اندر، کیا یہ مسجد اللہ سے شکوہ نہیں کر رہی ہوں گی، شکایت نہیں کر رہی ہوں گی؟ سوچئے اگر یہ مسجدوں کی شکایت لگ گئی، لوگ کہیں گے مولوی صاحب کو جذبات میں کچھ زیادہ تو بات نہیں کر رہے، تو قرآن پڑھ جائیے، قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی شے اس کائنات میں زمین و آسمان میں نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس پتھر کا جو مسجد میں لگا ہے، اس ماربل کا جو مسجد میں لگا ہے، اس کا خالق بھی کون؟ اللہ۔ اگر یہ پتھر جو مٹی کا ہے، اس مٹی کے وجود کو اللہ نے مٹی سے بنایا اور لوتھڑے زبان کو بولنے کی طاقت دی، تو ان پتھروں کے لیے بولنا اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے کہ کیا مشکل ہے؟ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ہم اس کی زبان کو نہیں سمجھتے یا نہیں سنتے۔ جیسے یہ وائرس ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ مخلوق ہے؟ نہیں، مخلوق تو موجود ہے، ان کی زبان ہم نہیں سن سکتے، کیا وہ بولتے نہیں ہیں؟ بولتے تو ہیں، اللہ جانتا ہے سب بولتے ہیں، اللہ خالق ہے ان سب چیزوں کا۔ یہ سارے معاملات اب جب لاک ڈاؤن کم ہوا، دیکھیے ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کا نتیجہ ہم بھوگتے۔ لاک ڈاؤن کم ہوا، لوگ مارکیٹوں کی طرف بھاگے، جی، بازاروں کی طرف بھاگے، ابھی بھی بازاروں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بازاروں کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، بازاروں کی طرف بھاگو تو بازاروں سے پھر بیماری لے کے گھروں کی طرف ہوگے۔ خدا کا خوف ختم ہو گیا ہے اس قوم میں۔ اب دیکھیں نا، یہ کتنا، کسی صاحب نے ایک بات شیئر کی تھی، بڑی دل کو لگتی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ بعض چیزیں بڑی اچھی آتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ معاف کرے وینٹیلیٹر کا ماسک لگانا پڑے، گھر پہ ماسک لگا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ گھر پہ رک جاؤ، آئی سی یو میں رکنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بازاروں میں جانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھروں میں رہو، قناعت کر لو اللہ کے لیے۔ جی، غیر ضروری اپنی موومنٹ کو روک لیں، جو تمام کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ جی، اور تمام احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں۔ لیکن بات وہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ مارکیٹس آباد ہو گئیں، مالز آباد ہو گئے، ریسٹورنٹس ہوم ڈیلیوری پر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جو دکانیں ہیں وہاں فزیکلی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں لوگوں کی چیزیں خریدنے کے لیے۔ ہم اس کی نفی نہیں کرے، پیٹ کو کھانے کو بھی چاہیے، گھر کی ضروریات بھی ہیں، احتیاط تو کی جا سکتی ہے نا۔ آپ نے لفظ قناعت استعمال کی ہے، میں نے کہا غیر ضروری طور پر نہ نکلیں، لیکن بھائی مسجد سے کس نے روکا ہے؟
اور آج ہم پھر سیرت النبی کی بات لے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام کا مستقل وظیفہ نماز، مستقل وظیفہ نماز. بارش نہ ہوتی تو حضور نماز میں ہوتے، بارش شدید ہو جاتی حضور نماز میں ہوتے، سورج گرہن ہوتا حضور نماز میں ہوتے، چاند گرہن تو حضور کی تعلیم نماز کے بارے میں، ٹھیک ہے. اسی طریقے پر آندھی چلتی حضور نماز میں ہوتے، دشمن کا خوف ہوتا حضور نماز میں ہوتے، استخارے کی تعلیم کی تو 2 رکعت نماز اور اللہ سے مشورہ کر لو، اللہ تعالیٰ کے حضور استخارہ کر لو، ٹھیک ہے. کسی کی کوئی حاجت ہوتی، حاجت لے کر آ تو حضور کہتے 2 رکعت نماز ادا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ. حضور سفر میں جاتے، سفر کا آغاز کرتے 2 رکعت ادا کرتے. جب حضور میں کہیں پڑاؤ ڈالتے سفر کے دوران میں، حضور پڑاؤ ڈالتے تو 2 رکعت ادا کرتے، پھر سفر شروع کرتے 2 رکعت ادا کرتے، گھر واپس آتے 2 رکعت ادا کرتے. ہر موقع پر آپ دیکھ لیں حضور کا مستقل 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 وظیفہ نماز. اور یہ فرض نمازوں کے علاوہ بات ہو رہی ہے. یہ تمام نمازیں جو میں نے ذکر کی فرض نمازیں نہیں، یہ تو فرض و ادائی ہے. فرض میں تو کوئی چوائس ہے نہیں نا مومن کے پاس. ہاں وہ بچوں سے کلاس میں سوال ہوا تو بچوں نے بڑے پیارے پیارے اور عجیب جواب دی. بیٹا کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ جو کافر ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے. کون لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. تو بیٹا کون نماز پڑھتے ہیں؟ مسلمانوں کا تو نماز پڑھتا ہے. تو یا تو کوئی کافر ہے تو نماز نہیں پڑھتا، یا مر گیا تو نماز نہیں پڑھتا. ادروائز تو مسلمان پر نماز ہر حال میں فرض ہے. عورتوں کے اپنے مخصوص معاملات وہ سب کو معلوم ہے، جنرلائز کر کے ہم بات کر رہے ہیں. یا تو کافر ہوتا ہے تو نماز ادا نہیں کرتا، یا مر چکا ہے تو نماز کیسے ادا کرے گا؟ مسلمان ہو، زندہ ہو، ہوش و حواس میں ہو اور نماز ادا نہ کرے، تجھے نماز کی فرصت نہیں. تعجب ہے ہمارے بچپن کا، وہ آپ کو بھی یاد ہوگا، آپ کے دور کے اندر بھی ہمارے دور میں بھی چلتا تھا کہ اسٹیکر ہوتا تھا چھوٹا سا. تو آج ہم مسجدوں کو ویران کر بیٹھے، ہمارے پاس وقت نہیں کہ اللہ کے سامنے جھکیں. اور پھر ہم کس زعم میں مبتلا ہیں، کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کس گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ جو کچھ اٹلی والوں کے ساتھ برسا بیتا یا امریکہ میں بیتا، کیا اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. اللہ کی مخلوق ہے نا ساری، گمراہی اپنی جگہ ہے، ان کے اعمال اپنی جگہ ہے تو اللہ کی مخلوق نہ. اور اگر اللہ تعالیٰ نے وہاں کچھ عذاب کے معاملات پیدا کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی چہیتے ہیں، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے. بالکل 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 بالکل. اور سمجھداری کی بات یہ کہ ہمیں سمجھ آ جائے، اس سے پہلے کہ سمجھنے کا موقع نہ رہے، اس سے پہلے کہ پلٹنے کا موقع نہ رہے، اس سے پہلے کہ رجوع کا موقع نہ رہے. ورنہ اللہ تعالیٰ دکھا چکا ہے کہ تمہارے لیے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، اس کے گھر کے دروازے بھی بند ہو گئے تھے اور ہم روئے تھے، چلائے تھے. تو آج تو دروازے کھل گئے ہیں. آج مسجد اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ شکایت کر رہی ہوں گی. ڈرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ بے حسی کہیں مروا نہ ڈالے ہمیں. یہ بے حسی، یہ لاپرواہی، یہ عدم توجہی، اللہ کی طرف پلٹنا نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا. یعنی اچھے بھلے لوگ ہیں، میں نام کسی اسپیسیفک فیلڈ یا منصب کے لوگوں کا نہیں کر رہا، ساری باتیں کرتے ہیں، قرآن کی بات نہیں ہوتی، ساری باتیں کرتے ہیں، حدیث کا ریفرنس نہیں آتا. سوشل میڈیا پہ بھی دنیا بھر کے تذکرے ہو رہے ہیں، ٹریڈیشنل میڈیا پہ بھی دنیا بھر کے تذکرے ہو رہے ہیں، اخباروں میں اشتہار مختلف معاملات پہ چھپ رہے ہیں، ماسک لگا لو اور یہ اشتہار. اچھی بات ہے لوگوں کو. بھائی کوئی ایک طرف سے تو کوئی آدمی یہ کہے کہ ماسک بھی لگا لو، سب کچھ کر لو، لیکن اللہ کے بندو توبہ بھی کر لو آ کے. اللہ کے سامنے جھک بھی جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ آ کر. کوئی ڈرانے والا تو ہو. بیماری سے ڈرانے والے تو سارے ہیں، اللہ سے ڈرانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے. کوئی تو یہ آواز اٹھائے کہ خدا کے بندو خدا کی طرف رجوع کر لو. اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں، کوئی حل نہیں ہے. اور ویکسین بھی اگر بن گئی تو اس میں بھی تاثیر جو ہے وہ وہی ڈالے گا جو مسبب الاسباب ہے. بالکل فائدہ کچھ نہیں ہونا اس کا بھی. وہ کیونکہ اسباب اس کے اختیار میں ہیں. وہ جب چاہے تاثیر ڈالے، جب چاہے تاثیر کو روک نکال لے. آگ جلاتی ہے، جلائے گی، لیکن اللہ نہ چاہے تو نہیں جلائے گی. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر چکے. پانی اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے، سمندر اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، دریا اپنے لیول کو برقرار رکھتا ہے. اللہ نہ چاہے تو برقرار نہیں رکھے گا. اللہ نے پھاڑ دیا، ایک عصا کی ضرب لگی، اللہ نے پھاڑ دیا، اور موسیٰ علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر چلے گئے. تو یہ اسباب ہیں، لیکن ان میں تاثیر ڈالنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور ہم اسباب 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 کرتے رہے، تو جب مسبب اسباب ہے اس کی طرف رجوع کر لیں. ان بہت سی چیزوں سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو وہ ایک گراں سجدہ جو ہے، جو ہمیں گراں لگتا ہے، وہ اگر کر لیا جائے تو جو جگہ جگہ جو ہمیں سجدے کرنے پڑ رہے ہیں، اس سے نجات مل جائے گی. قرآن کہتا ہے نا سورہ طلاق کے شروع میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اچھا جیسے اب یہ گفتگو آتی ہے نا، پھر وہ جی اونٹ باندھنے والی حدیث، بھائی ہم نے بھی تو بیان کی ہے ہمیشہ. ہم نے کب بیان نہیں کی؟
اونٹ باندھو تو سارے اونٹ باندھنے کی بات تو ہم کر رہے ہیں نا، ماسک کا ذکر کیا ہے، سینیٹائزر کا ذکر کیا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا ذکر گھر کیا، سے نہ نکلو، احتیاط غیر کرو. ضروری نہ نکلیں، احتیاط کریں. بھائی اونٹ باندھنے کی بات تو ہو گئی، آگے حدیث میں پھر اللہ پر توکل بھی تو کرو. اونٹ باندھو اور اللہ پر توکل کرو. تو اونٹ باندھنے پر تو سب لوگ زور دے رہے ہیں، اللہ پر توکل کرنے کی بات بہت کم لوگ کر رہے ہیں. تو وہ ہے جس پر توجہ کریں. اونٹ باندھ بھی لوں اور میرا رب چاہے گا تو حفاظت ہوگی، میرا رب نہیں چاہے گا تو حفاظت نہیں ہوگی. اونٹ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا بھائی، رسی توڑا کے بھاگ جائے گا. اللہ کی طرف رجوع کر لیں تھوڑا خدا کے لیے. اور جتنے اب یہ لاکھوں حضرات جو ہیں، خواتین و حضرات ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں، یقین جانے درد دل سے یہ پروگرام کیا ہے. لاکھوں خواتین و حضرات ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں. جو باتیں ہم نے کی ہیں اپنے لوگوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں، احباب میں پہنچا کے لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ توبہ کریں. اجتماعی طور پر اگر بھائی سرکاری سطح پہ نہیں ہوتی تو انفرادی طور پر تنظیمی سطح پر، سوشل ویلفیئر کی سطح پر یہ اہتمام کریں کہ اجتماعی طور پر توبہ کرنے کا انتظام کریں. میں تو گزارش کروں ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو ہمارے کیو ٹی وی سے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہمارے اور علماء بھی اس پر کلام کرتے ہیں، ہمارے جو مساجد کے ائمہ ہیں، خطباء ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے جی کہ بھرپور اس تعلق سے، اور یقیناً ہوتا ہے لیکن بھرپور یہ اسے پے در پہ کمپین چلانا ضروری ہے. اس کی کمپین چلانا نہیں. ہاتھ دھونے کا دن، ماں کا دن، باپ کا دن، اس کا دن توبہ کا بھی ایک دن ہو جائے تو کیا حرج ہے. جی. تو ہمارے ممبر سے اس کی بات چلنی چاہیے. اور جو علماء ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی دے اور اپنے زبان میں رکھے، وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بات کریں. یہ کوئی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، پوری امت کا مسئلہ ہے اور پوری انسانیت کا پوری مسئلہ انسانیت ہے. کا مسئلہ. امت میں کچھ لوگ تو ہمارے درمیان غیر مسلم بھی موجود ہیں، وہ بھی امت کا حصہ ہے. وہ بھی امت کا حصہ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان تک دعوت پہنچانی ہے، لیکن حصہ تو وہ بھی امت ہی کا ہے. بالکل بالکل. تو ہمارے علماء کا بہت بڑا رول ہے، مساجد کے ائمہ کا بہت بڑا رول ہے. اور میں تو گزارش کروں کہ یہ 100 کے 100 جو چینلز چل رہے ہیں، مسلمان ہی ہیں نا سارے، مالکان بھی مسلمان ہیں، اینکر پرسنز بھی مسلمان ہیں. بھائی پرائم ٹائم کے اندر جب پوری قوم آپ کو دیکھتی ہے اور آپ کے بڑے بڑے تبصروں کو سنتی ہے، کیا صحیح کیا غلط، میں اس کو بھی ایک سائٹ پر رکھتا ہوں. اس موقع پر اگر یہ اینکر پرسنز کی طرف سے بات چلی جائے تو یہ بہت بڑا میسج ہوگا. اور پھر اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کی طرف سے میسج جائے. اتنے ان کے ایس او پیز آ رہے ہیں، اتنی انسٹرکشنز آ رہی ہیں، میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں. میں فون بھی کرتا ہوں، آپ بھی فون بھی کرتے ہیں، تو اس میں میسج آ رہا ہوتا ہے. کان پک گئے سن کے. جی. وہ بھی ایک وائرس بن گیا ہے. جی. تو کیا اچھا ہو کہ حکومت کی سطح پر، حکمرانوں کی سطح پر بھی اس بات کو پروموٹ کیا جائے. اور صرف پاکستان نہیں، ہم امت مسلمہ کے پاس 57-58 ملک ہیں، لیکن یہ پاکستان لیڈنگ رول اگر ادا کر لے جیسے پاکستان نے کیا کہ مساجد سب سے پہلے ہم نے عوامی سطح پر، اجتماعی سطح پر ہم نے کھولی رمضان شریف میں. دنیا میں اور کسی مسلمان ملک نے نہیں کھولی اکا دکا کے علاوہ، مگر ہم نے پورے کنسنسس ڈیولپ کیا. جیسا بھی ہوا کنسنسس ڈیولپ ہوا، مساجد کھولی، لیڈنگ رول تھا. اب اللہ کو پکارنا، اللہ کی طرف گڑگڑانا، اللہ کی طرف رجوع ہونا. کیا اچھا ہو کہ ہمارے حکمرانوں کی طرف سے پوری امت مسلمہ کے لیے میسج جائے اور وہاں سے بات اٹھے، حرمین میں دعائیں ہوں، حرمین سے پیغام اٹھے، تو کیا اس کی اچھی برکات ہوں گی انشاءاللہ. ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اسی درد دل کی گفتگو کے ساتھ ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہدیہ کر دیں حدیث آج کی، پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے. حدیث مکمل ہوئی. اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے. ارے ہم بھی تو شرم اور حیا والے بنے، پھیلائیں تو صحیح ہاتھ کو، مانگے تو صحیح. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.